बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज़म सवाती के बाद अब मुकरने की बारी है सदर आरिफ अलवी की। वो अपने बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा था, भाग गए हैं। और मुन्नस इलाही तैयार हो गए हैं अपनी पार्टी को जम करने के लिए पीटीआई में और बैठ के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने के लिए। और फ़ोन बंद है जनाब, कोई बात ही नहीं सुन रहा। ना इमरान खान के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश है, उसका ऐलान हो गया, और ना ही कोई सियासतदानों के फ़ोन सुन रहा है, ना उनसे मिल रहा है। ये पॉलिटिकल होने वाली बात बहुत हद तक ठीक होती जा रही है। और क्या ये वाकई ठीक है और कहाँ तक चलेगी? और इमरान खान साहब की अगली ऑडियो जो है वो कितने मिनट की आएगी, उसमें क्या क्या होगा? और दो बड़े सहाफ़ी हैं, इमरान शफकत साहब और इमरान रियाज साहब, उन दोनों में क्या फ़र्क है, ये मैं आज आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे अहम बात तो सदर साहब की थी कि सदर साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, बहुत सी बातें कह गए। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी जनाब कि मैं इलेक्शन के लिए बीच बचाव करा रहा हूँ, ज़ुबानी मैंने वो दी हुई हैं, तजावीज़ दी हुई हैं, और इलेक्शन पहले भी हो सकता है। और अगर वैसे तो उन्होंने इमरान खान साहब की स्ट्रेटजीज़ को गलत भी साबित किया। उन्होंने कहा अगर वो 25 मई की कॉल ना देते तो शायद पहले समझौता हो जाता। लेकिन खैर इमरान खान साहब को कौन समझा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम बात थी उनकी सारी गुफ्तगू में वो ये थी कि जनरल बाजवा ने पीटीआई की हिमायत की थी सेनेट के इलेक्शन में और 2018 के आम इलेक्शन में। तो अच्छा, वैसे इसमें कौन सी ढकी छुपी बात कौन सी थी? सबको पता है ये तो प्रोजेक्ट इमरान खान चला ही ऐसे था और बड़ा ही ओपन सीक्रेट था ये, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन सदर के ज़ुबान से ये अदा हो जाना, ये कह देना अहमियत का हामिल है। और उनका मुझे इन बातों का इल्म है। जब उन्होंने ये बताया, उनका चूँकि बाजवा साहब और उनकी पूरी टीम सपोर्ट कर रही थी, पूरी टीम माइंडेड। अच्छा, तो ये होगी बात, आ गई जब मीडिया में आ गई तो फिर परेशानी हो गई। अब पता नहीं परेशानी किसको हुई है, मुझे तो नहीं लगता। पीटीआई के लिए तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। वो तो ऐसी वो ढीठ किस्म के इमरान खान साहब एक शख्सियत हैं, उन्हें तो इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने तो सिर्फ आज फेवर में बोलना है तो बोलना है, कल खिलाफ बोलना है तो खिलाफ बोलना है। उन्हें तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से और फिर शायद कुछ और ताकतवर लोग थे जिनकी तरफ से ये ज़रूरी था कि इसकी तरदीद कराई जाए। तो ईवान सदर से इसकी तरदीद जारी हुई है और तरदीद भी बड़ी ही होम्योपैथिक किस्म की है। वो रिवायती जुमले जो हैं कि गैर वो गलत मंसूब किया गया और सियाको सबाक से हट कर बयान किया गया। अच्छा, अभी सियाको सबाक पता नहीं क्या होते हैं कि कैसे हो जाते हैं सियाको सबाक से हट के। बहरहाल वो उनका सियाको सबाक से हटने के हवाले से उनकी जो तरदीद है या उनकी जो वजाहत कह लें, तरदीद तो किसी ने भी नहीं की, वजाहत जो है ईवान सदर की वो तमाम मीडिया ने चला दी। वैसे तो एक मीडिया नहीं भी चला रहा था सुना है, तो उसके लिए फिर सिफारिश कराई गई है मुन्नस इलाही साहब से। और मुन्नस इलाही साहब की सुनी गई है, सदर साहब की बात नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन मुन्नस इलाही साहब की सिफारिश पे भी वो चल गया है। वो जब चल गया है तो सदर साहब अब खुश हैं। वैसे उन्होंने कुछ और बातें भी की। उन्होंने कहा जो सहाफ़ियों से बुरा सलूक होता था पीटीआई के दौर में, वो शीरी मज़ारी ने भी एतराफ़ किया कि वो दबाव बड़ा था, यानी इमरान खान कुछ नहीं कर रहे थे, वो सहाफ़ियों के साथ बुरा सलूक था। वो इमरान नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना था, वो चाहे आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह के साथ डील करनी हो, वो सब कुछ बाजवा साहब कर रहे थे, सारा कुछ बाजवा साहब कर रहे थे। सदर साहब ने भी उसमें यही फरमाया कि प्रेशर था, एहतसाब ब्यूरो हमारे कंट्रोल में नहीं था, कोई भी कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जहाँ वो बात हो रही है उन्होंने मदद की थी, वहाँ से दौड़ गए हैं। और भाई फिर उसको भी मान लें, उसमें कौन सा ऐसा फ़र्क रह जाता है? सारी बातें जब आप मान रहे हैं तो ये भी मान लें। तो खैर उन्होंने तो वो कर दिया है और अब वो तरदीद भी चल गई है। अब देखें क्या होता है। और पीटीआई को असल परेशानी हो रही है पंजाब से, कि पंजाब उनके हाथ से निकल ना जाए। तो उसमें वो बड़ी कोशिश कर रहे थे काफ़ी देर से कि काफ लीग को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, कि वो उसमें जम हो जाए। अभी जो कुछ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि मुन्नस इलाही इस बात के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं कि काफ लीग के अलग इंडिपेंडेंट उसके तशख़्ख़ुस की बजाय, साइकिल के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की बजाय वो बैट के इंतखाबी निशान पर पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ा मुश्किल काम है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक वो एक अलग पार्टी हैं तब तक वो वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा और बड़े बड़े ओहदों के उम्मीदवार रहेंगे। और जो ही वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो फिर एक मिनिस्ट्री की मार रह जाएंगे मैक्सिमम, वो दें या ना दें। और मुन्नस इलाही क्यों भूल जाते हैं कि इमरान खान उन्हें वज़ीर नहीं बनाना चाहते थे, बड़ा लंबा अरसा लगा। और परवेज़ इलाही साहब के खुद परवेज़ इलाही साहब के बकौल इमरान खान तो मुन्नस इलाही और परवेज़ इलाही को अंदर करा देना चाहते थे। तो मुन्नस इलाही किस खुश फहमी का शिकार हैं? बहरहाल खुश फहमियाँ तो इसी तरह से होती हैं।
کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے چلنا ہے، عمران خان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، اور عمران خان صاحب کی فرسٹریشن سمجھ آ رہی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے فون بند ہو گئے ہیں، وہ والے فون جہاں وہ کرتے تھے وہ سننے سے. چند دن پہلے جو گجرانوالہ میں آرمی چیف نے خطاب فرمایا گیریزن میں، وہ پھر دربار کا اس کا کانسیپٹ سمجھ لیں، تو وہاں پر ان کی جو تقریر تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ ایک سیاسی، انہوں نے نام تو نہیں لیا عمران خان صاحب کا، لیکن ایک سیاسی جماعت نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ بھارت نے بھی نہیں پہنچایا آج تک. اور انہوں نے کہا آپ غیر سیاسی ہو جائیں، آپ کو سیاسی عمل میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے اپنی سوچ تو ہر آدمی کی ہوگی، لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوگی، وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کسی کو اچھا سمجھ سکتا ہے، کسی کو برا سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے جو ڈیسیجن کا وقت ہے، جو پولنگ ڈے ہے، وہاں پر جا کر آپ نے جس نے ووٹ ڈالنا ہے ڈال دے، لیکن سیاسی عمل میں حصہ نہیں لینا، اس سے انہیں منع کر دیا ہے. تو یہی عمران خان صاحب کی پریشانی ہے. وہ جو ان کی آڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، اور وہ پریشان پھر رہے ہیں کہ کسی طرح میرا رابطہ ہو جائے، کسی طرح میں ان تک پہنچ جاؤں. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ان آڈیوز کا کوئی انکار نہیں کیا ہے. وہ جو بھی تھیں ابھی تک باقی دوست ان کے کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ عمران شفقت، ایک صحافی ہے عمران شفقت اور ایک صحافی ہے عمران ریاض. تو میں ٹویٹر پہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھا اوریا مقبول جان صاحب کا، جس میں وہ عمران شفقت کی تعریفیں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے کہ آج دور میں ایک عطر قرار دے دیا انہیں کہ کیا کمال ہے جی. اچھا جی، ہوا کیا ہے؟ عمران شفقت نے ایک ویڈیو کی ویلاگ، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کرسٹینا بیکر کے بارے میں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، ناجائز تعلقات کہہ لیں، جو بھی ایک تعلقات تھے، جس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئیں اور پھر انہوں نے ابارشن کرایا. اچھا یہ خبر آئی، انہوں نے اس پہ ویلاگ کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہیں کنفرمیشن مل گئی کہ یہ غلط خبر تھی. ان کی بک میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں وہ ان کے بوائے فرینڈ والا کانسیپٹ یا اچھی دوستی اور کپل کے طور پہ رہنا، یہ سارا کچھ تھا، لیکن اس میں ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا یہ جو فائنلی خبر آئی تھی. عمران شفقت صاحب سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا جی سوری، مجھے غلط خبر ملی تھی، میں نے اس پہ غلط ویلاگ کر دیا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور دوسرے صحافی ہیں عمران ریاض، بڑے مشہور صحافی ہیں وہ بھی. جس طرح ایک طرف عمران شفقت کی آئیڈینٹی ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں ذرا ان کا سخت موقف ہے، ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا بڑا سخت موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. مطلب وہ بڑے نون ہیں اس حوالے سے نا، اس میں کھل کے مخالفت کرتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں. اچھا آج کل وہ بڑے خوش ہیں چونکہ فوج کی طرف سے جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ وہ اے پولیٹیکل ہے، ان کا سیاست میں رول نہیں ہے، تو عمران شفقت بڑے خوش ہیں. میں تو اوریا مقبول کی وہ جو ٹویٹ ہے وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا. میں نے کہا اگر اوریا مقبول صاحب عمران شفقت کی تعریف کر رہے ہیں تو کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ عمران شفقت صاحب تو نہیں کہیں لوٹے ہو گیا، کوئی ایسی چیز انہوں نے کر دی ہے جو اوریا مقبول کو پسند آ گئی ہے؟ تو بہرحال وہ تو سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنے اصولی موقف رکھا ہوا ہے. دوسری طرف ہے عمران ریاض صاحب. عمران ریاض صاحب ہمیں بیٹھ کر اپنے سامنے وہ کچھ مشینیں رکھ کے وہ ہمیں کمپیوٹر کے ذریعے دکھا رہے تھے اپنے ویلاگ میں کہ جعلی آڈیوز کیسے بنتی ہیں اور کس کس کی آواز میں ہم جعلی آڈیوز بنا سکتے ہیں. او بھائی خدا کا کوئی خوف کر لے یار. مطلب جس کی آڈیوز ہیں وہ انکار نہیں کر رہا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. حبیب اکرم صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا قرآنی آیات، اچھا اپنے گناہوں کو، اپنے گندے کاموں کو چھپانے کے لیے ریلیجس کارڈ کھیلتے ہیں بار بار. انہوں نے کہا کہ قرآنی آیات ہیں کہ گناہوں کو چھپاؤ، ان کو پھیلاؤ نہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انہوں نے گندی آڈیوز کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ جو گندی آڈیوز چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں 28 سال سے کم عمر لوگ ہیں، 60% ہے، کتنے ان تک یہ گند نہیں جانا چاہیے. او بھائی آپ گند بنوا کیوں رہے ہیں؟ یہ کیوں بن رہا ہے گند؟ کس کی آواز ہے وہ؟ اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں گناہوں کو چھپاؤ، یعنی وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے جو میرے ہاتھوں یا مجھ سے سرزد ہو گیا ہوا ہے اور میں اس کو چھپانا چاہ رہا ہوں، اس کو نہ پھیلائیں. چلیں یہ بات کسی حد تک مان لی جائے. اور عمران ریاض کو دیکھیں یار، مطلب آپ کی سیاسی وابستگی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنے سیاسی لیڈر کے گند کو حلوہ نہیں کہا جا سکتا. اچھا چونکہ ان کی فالوئنگ اس قسم کی ہے، شاید وہ ان کے سننے والے یہی سننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کے ہر گندی سے گندی چیز کی بھی جسٹیفیکیشن کریں. اچھا یہ فرق ہے عمران ریاض میں اور عمران شفقت میں کہ اس کو جہاں پتہ چلا کہ مجھ سے غلط ہو گیا، اس نے بڑے کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کے معافی مانگ لی. اور جس کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں میں نے صرف یہی بیچنا ہے، وہ لگا ہوا ہے اس پہ دھڑا دھڑ.
وہ جس کا گناہ ہے وہ نہیں انکار کر رہا، عمران خان نہیں انکار کر رہا کہ یہ مجھ سے غلط، یہ جھوٹی ہے ویڈیو آڈیوز جو ہے، یہ کوئی غلط آڈیوز ہیں جس کو ہم فرانزک کے لیے بھجوا دیں گے. کوئی ایسا کلیم کرے نا بندہ کہ جی یہ تو ہماری تو ہے ہی نہیں، میں تو اس پہ سو کر دوں گا. وہ سو تو آج تک شاہ زیب خانزادہ کو نہیں کر سکا. 2 مہینے گزر گئے ہیں. وہ جو گھڑیوں والے چکر میں عمر فاروق کو وہ لے کر آئے تھے، عمر فاروق ظہور کو انہوں نے لا کے بٹھایا، جنہوں نے وہ گھڑی خریدی تھی 28 کروڑ کی، جو عمران خان صاحب نے مفت کھا گئے ہیں. وہ تو اس پہ بڑا شور مچایا تھا انہوں نے کہ میں ان کو سو کر دوں گا، پاکستان میں بھی اور انگلینڈ میں بھی. کیا ہوا بھائی جان؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آپ آرام سے بیٹھے ہیں، کیونکہ جب آپ نے چوری کی ہوتی ہے، جب آپ نے 2 نمبری کی ہوتی ہے، پھر آپ سو نہیں کرتے، پھر آپ سی کرتے ہیں، بس سو کوئی نہیں ہوتا. تو وہ عمران ریاض خان صاحب جیسے، میں وہ ٹرم ساری نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن جن کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے عقیدت کی، یا شاید وہ اس کو بزنس کے طور پہ سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کی بڑی فالوئنگ جو ہے وہ ہے جو صرف یہ بات سننا چاہتی ہے. تو ٹھیک ہے، بزنس کر رہے ہیں پھر وہ. تو پھر بہت سے لوگ مذہب بھی استعمال کرتے ہیں. عمران خان صاحب کرتے ہیں مذہب کا، بار بار جو مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں، بار بار کیا کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کرتے ہیں نا. تو پھر اوریہ مقبول جان صاحب اور عمران ریاض صاحب وہ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بس، اور ان کا جو کراؤڈ ہے وہ سننے کو تیار ہے. تو وہ کیے جا رہے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے. درخواست صرف اتنی سی ہے کہ اپنے اصل مسائل کو سمجھیں، اور لیڈرز کے پیچھے انتھی فالوئنگ نہیں ہونی چاہیے. مسائل ہمارے یہ ہیں کہ سیلاب زدگان کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ، اور اس شدید سردی میں جب بہت سے علاقوں میں درجہ حرارت منفی میں چلا گیا ہوا ہے، لاہور میں 6-7 پہ چلا جاتا ہے، تو وہ علاقے جہاں پر درجہ حرارت منفی میں چلا گیا ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. حکومت سے، اپنی حکومتوں سے، اپنی پولیٹیکل پارٹی سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ ان کی مدد کریں، ان کے لیے کوئی کام کریں. وہ جو پتہ نہیں 14 ارب کے کتنے ارب عمران خان صاحب نے جمع کر لیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ پیسے لگوائیں لوگوں پہ. اگر کچھ جمع کیے ہیں، کچھ آ گئے ہیں، تو ان لوگوں کی مدد کریں جا کر. اور اصل کام تو حکومت کا ہے، عمران خان صاحب پہ میں اس پہ نہیں ڈالنا چاہتا. حکومت کا کام ہے کہ وہ جائیں اور ان کی مدد کریں. اور دوسرا، ہمارے ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت دہشت گردی ہے. آئے روز دھماکے اور خود وہ جو ہیں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. اور کل بھی کیپٹن محمد فہد خان اور ان کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، افسوسناک بات ہے. ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ ذمہ داری حکومت کو دی ہوتی ہے. حکومت نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. کیسے کرنا ہے یار؟ ہماری فوج نے ابھی وہ ہوا ہے قطر ورلڈ کپ، دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے. کوئی 36 ٹیمیں تھیں وہاں پہ، سارا کچھ ہوا ہے، بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہو گیا. سیکیورٹی پاکستانی فوج کے پاس تھی. تو اپنے ملک میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ سیکیورٹی بہتر کریں. امریکی اور برطانوی سرکاری اداروں نے تھریٹس ایشو کیا. انہوں نے کہا ہم اطلاعات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر اٹیک کا خطرہ ہے، اٹیک ہو سکتا ہے یا اس کا پلان ہو گیا ہے. اچھا، ہماری حکومت پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے. وہ انہیں صرف پرویز الہی کی اور عمران خان کی اور اعظم سواتی کی صرف یہی فکر ہے. اور بھائی 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک بڑا شہر ہے ہمارا کیپٹل اسلام آباد، لوگ انسان بستے ہیں وہاں پر. ایک بھی انسانی جان کا ضیاع جو ہے وہ اتنا بڑا، مطلب اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. وہاں کوئی گاڑی کا نقصان ہو گیا، کوئی پیسوں کا نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ ریکور ہو جاتا ہے، کبھی نہ کبھی جا کے ریکور ہو جاتا ہے. انسانی جان کا جو ضیاع ہے اس کی کوئی ریکوری نہیں ہے. تو حکومت کو باقی ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، سیاست بھی چلتی رہے گی، الیکشن بھی ہوں گے، عدم اعتماد بھی آئے گی، اعتماد کا ووٹ بھی ہوگا، سارا کچھ ہوتا رہے گا. لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین فرض ہے. تو جناب وزیر اعظم صاحب اور جو بھی متعلقہ لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف توجہ دیں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، اور پھر ان کے لیے جو ان کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے جو کام کرنے ہیں اس طرف آئیں. باقی سارے کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. شکریہ.